Bismillahirrahmanirrahim. My dear students of class 10 and O level biology group, we have started chapter number 6, the inheritance. With relation to the inheritance and inherit material, the hereditary material, nucleus, and chromosomes, today we are going to study the structure of DNA. DNA is a very complex structure and it is present inside the nucleus. न्यूक्लियस को पूरा भरता है ये डीएनए, और डीएनए के अंदर जो नेटवर्क होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक जाल बिछा हुआ होता है डीएनए का, ये क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, और उस नेटवर्क को क्रोमैटिन नेटवर्क कहा जाता है। डीएनए का स्ट्रक्चर जो है ये एक्सरेज और केमिकल एनालिसिस की मदद से वाटसन एंड क्रिक ने दरियाफ्त किया था 1953, यानी तकरीबन 70 साल पहले ये बन चुका था, यानी इसका स्ट्रक्चर जो है वो फाइंड आउट कर लिया था वाटसन एंड क्रिक ने। तो उन्हीं के नाम से ये मॉडल जाना जाता है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, जिसमें इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो बड़ी डिटेल से बयान किया गया है, और इसमें ये बताया गया है कि ये स्ट्रक्चर जो है इसका वो किस तरह का स्ट्रक्चर है। ये धागा नुमा स्ट्रक्चर है इसका, और मज़ीद जब हम इसको देखते हैं तो पता चलता है कि ये धागा सिंगल नहीं है, बल्कि ये एक डबल धागे पर मुश्तमिल है, जिसे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है, इसमें 3 तरह के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, और वो 3 तरह के मॉलिक्यूल्स जो हैं, इसमें एक शुगर मॉलिक्यूल है, जिसमें एक फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है, और इसमें एक नाइट्रोजनस बेस है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है इन 3 मॉलिक्यूल्स की मदद से, जिसको कि वाटसन एंड क्रिक ने दरियाफ्त किया था, और इस स्ट्रक्चर को हम इससे पहले देख चुके हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो 3 तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, और इसमें जो है एक फॉस्फेट ग्रुप है, एक शुगर का मॉलिक्यूल है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड, और इसके साथ ही एक नाइट्रोजनस बेस है। तो इन सब की मदद से ये तश्कील पाता है। ये आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर है जो डबल हेलिक्स में है, और इसके जो इनर साइड है इसकी 2 साइड्स हैं, एक इनर साइड है और एक आउटर साइड है। ये आउटर साइड जो है इसकी ये अपराइट कहलाती है, और इस अपराइट में जो है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर का मॉलिक्यूल और फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो अपराइट पोर्शन में होता है। इसका जो अंदर की साइड है, जो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट है, यानी अंदर वाली साइड दूसरे थ्रेड के दूसरे न्यूक्लियोटाइड के अंदर वाले साइड से मिलती है, इसका नाम जो है वो रंगस कहलाता है। ये रंगस इसका नाम है, और इसमें नाइट्रोजनस बेस हैं, 4 टाइप्स के नाइट्रोजनस बेस हैं जो इसमें पाए जाते हैं। ये चारों टाइप के नाइट्रोजनस बेस जो हैं वो मिलते हुए आपको इस बीच वाली शक्ल में नज़र आ रहे हैं, और इसी तरह डीएनए स्ट्रक्चर की हेडिंग से जो यहाँ पर ये एक डायग्राम दी हुई है, इसमें नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये आप ऊपर वाली डायग्राम है, इसमें भी इसको देख सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है डीएनए का,
یہ ان ڈائیگرامس کی مدد سے واضح ہو رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو واٹسن اینڈ کرک ماڈل ہے اس میں کیا بتایا گیا ہے اور اس کے کیا پوائنٹس ہیں، اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہیں اور ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ کس طرح سے ہے۔ وہ سلائیڈ میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں، اور یہ سلائیڈ جو ہے یہ شیئرنگ پر آ رہی ہے آپ کے سامنے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ سلائیڈ جو ہے وہ آپ کی اسکرین پہ آ چکی ہے، اور اس سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی این اے کے اسٹرکچر کو 4 ہیڈنگس میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ سینٹرلی آکوپائڈ جو ہے وہ ڈی این اے ہے۔ ڈی این اے کیونکہ نیوکلیس میں ہوتا ہے اسی لیے اس کو سینٹر میں رکھا ہے۔ ڈی این اے کا اسٹرکچر جو واٹسن اینڈ کرک ماڈل جو اسٹڈی کیا گیا وہ ایکس رے اینڈ کیمیکل اینالائسس کے نتیجے میں کیا گیا، اور ہر ایک جو ڈی این اے کا اسٹرینڈ ہے وہ پالی نیوکلیوٹائڈ کہلاتا ہے۔ پالی نیوکلیوٹائڈس میں اندر کا سائڈ جو ہے وہ اپرائٹ ہے، باہر کا سائڈ جو ہے وہ اپرائٹ کہلاتا ہے، جس میں شوگر اینڈ فاسفیٹ مالیکیولز ہوتے ہیں، جبکہ ان سائڈ آف اس کا جو ہے وہ رنگس کہلاتا ہے، جس میں نائٹروجنس بیس ہوتا ہے۔ نائٹروجنس بیس جو ہیں یہ 4 ٹائپس کے 4 نائٹروجنس بیس مالیکیولز ہیں: ایڈینین، تھائمین، سائٹوسین اور گوانین۔ اب اس میں جو پیئر بنتے ہیں وہ 2 کے بنتے ہیں، یعنی 2 نائٹروجنس بیس ایک تھریڈ میں ہوتے ہیں اور 2 نائٹروجنس بیس دوسرے تھریڈ میں ہوتے تو 4 ہی ہیں، لیکن جو الٹرنیٹو ایک دوسرے کے ساتھ پیئر کرتے ہیں وہ 2 کرتے ہیں، اور ان کا سیکوینس جو ان کا سیکوینس بنتا ہے پروٹین سنتھیسائز کے لیے وہ 4 کا بنتا ہے۔ پروٹین سنتھیسائز کے لیے جو ان کا ایک کوڈ بنتا ہے وہ 4 کا کوڈ بنتا ہے۔ اب فار ایگزامپل آپ اس میں دیکھیے کہ ایڈینین ہمیشہ تھائمین سے ملے گا اور سائٹوسین ہمیشہ گوانین سے ملے گا۔ یہ آپ اپنے بک کی ڈائیگرام ہے، پیج نمبر 111 پہ ہے، پیج نمبر 111 پہ وہاں پر آپ یہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ میں نے ابھی آپ کو جو چارٹ دکھایا تھا تو اس میں بھی یہ واضح ہو رہا ہے کہ اس میں کس طرح سے ایڈینین جو ہے وہ دوسرے سائڈ والے اس کے اپنے ایڈجسنٹ جو ہوتا ہے اس کے سامنے والا جو تھریڈ ہوتا ہے اس کے تھائمین سے ملتا ہے، اور سائٹوسین جو ہے وہ گوانین سے ملتا ہے۔ اسی طرح دوسرا جو پیئر ہوتا ہے ایک ہی نیوکلیوٹائڈ پر جو دوسرا پیئر ہوتا ہے وہ ایڈینین، سائٹوسین، گوانین اور تھائمین ہو سکتا ہے، یا تھائمین اور گوانین ہو سکتا ہے، یا گوانین اور تھائمین ہو سکتا ہے۔ ان کی ترتیب جو ہے وہ آگے پیچھے ہونے سے ہی پروٹین کی سنتھیسس بھی اسی نوعیت کی ہوتی ہے جس طرح کا یہ کوڈ فراہم کرتا ہے۔ اب اگر ایڈینین اور سائٹوسین ہے تو اس کے سامنے تھائمین اور گوانین آئے گا، اور اگر اس کے نیچے گوانین اور تھائمین ہے تو اس کے اگینسٹ جو دوسری طرف آئے گا وہ سائٹوسین اور ایڈینین آئے گا۔ تو اس طرح ایک کوڈ اگر بن رہا ہے ACTG، چاروں اگر ترتیب میں ہم دیکھیں تو A فار ایڈینین، C فار سائٹوسین، T فار تھائمین اور G فار گوانین، ACTG۔ تو ACTG سے بننے والی پروٹین میں وہ کیا ریڈ آؤٹ کرتا ہے، اس کے پاس کون سا کریکٹر ہے، ACTG میں کس قسم کا کریکٹر ہے، کیا ٹالنس ہے، اس میں کیا کلر ہے، یا اس میں کوئی اور انسٹرکشن ہے جیسے کہ کلر آف دا آئیز ہے، یا ہیئر کا کلر ہے، بالوں کا رنگ ہے، یا نوز کا پتلا ہونا، یا ہونٹوں کا پتلا ہونا، یا ہونٹوں کا موٹا ہونا،
کس قسم کا کوڈ اس کے اندر دیا ہوا ہے، وہ اسی کوڈ کے مطابق پروٹین سنتھسائز ہوگا اور وہ جسم کی ساخت اس کوڈ کو ریڈ آؤٹ کرتے ہوئے وہ اسٹرکچر بنے گا باڈی کا. تو یہ اس کی ریپلیکیشن کہلاتی ہے، یعنی ایک کوڈ، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. اس طرح سے لاکھوں کی تعداد میں ڈی این اے مالیکیولز موجود ہوتے ہیں. ڈی این اے کے یعنی ایک نیوکلیس کے اندر لاکھوں کی تعداد میں کروموسومز ہوتے ہیں. کروموسوم مینس ڈی این اے ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ نیوکلیوٹائڈس ہوتے ہیں، پالی نیوکلیوٹائڈس ہوتے ہیں. اس میں ہر جگہ یہ کریکٹرز ڈیفائن ہوتے ہیں، کریکٹرز کے کوڈ ہوتے ہیں، جس کو اینٹی کوڈ یا ڈی کوڈ کرتا ہے دوسری طرف کا پالی نیوکلیوٹائڈ، اور اس کی مدد سے پروٹین سنتھسس ہوتی ہے اور باڈی کا شیپ بنتا ہے. زیادہ تر اس میں وہی سنتھسس ہو رہا ہوتا ہے، اسی قسم کے پروٹینز بن رہے ہوتے ہیں جیسا کہ پیرنٹس میں ہوتے ہیں، کیونکہ دونوں کے دونوں جو اسٹرینڈز ہیں ڈی این اے کے، ہاف فرام دا فادر اینڈ ہاف فرام دا مدر، دونوں کے اندر سے یہ کروموسومز آتے ہیں. لہٰذا ان کی جو سنتھسس آف پروٹین ہو رہی ہوتی ہے وہ سیم ہو رہی ہوتی ہے جیسا کہ پیرنٹس میں ہوتی ہے. کبھی کبھار کوئی ایکسیڈنٹلی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی کوڈنگ جو ہے وہ ڈی کوڈ ہونے میں الٹ جائے، چینج ہو جائے، یا پھر کوئی ایک کوڈ جو ہے وہ ڈی کوڈ ہونے سے رہ جائے، یا وہ 2 مرتبہ ڈی کوڈ ہو جائے. تو اس کو کہا جاتا ہے ویریشن. ویریشن ہو گئی یعنی کہ کوڈنگ اور ڈی کوڈنگ ہونے میں تبدیلی آ گئی، چینج ہو گیا. اس کے چینج ہونے کے نتیجے میں وہ اپیئر کیسے ہوگا، اس کے بارے میں بہت مشکل ہے کہ کچھ کہنا، لیکن بہرحال اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس سے بچیں گے کیسے، یعنی ویریشن سے بچیں گے کیسے، بچنا کیسے؟ اس میں بچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیورنگ پریگنینسی آپ اگر جائیں ہاسپٹلس میں بھی تو وہاں پر ایکس رے مشین کا جو روم ہے وہاں پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ پریگنینسی کے دوران نہیں کیا جاتا، ایکس ریز نہیں کیا جاتا، الٹرا ساؤنڈ بھی ڈیورنگ پریگنینسی نہیں کروانا چاہیے. تو یہ وہ احتیاط ہیں جو جن سے ہمیں بچنا چاہیے. اس کے علاوہ چھوٹے اینیملس میں یہ ویریشنز کسی زوردار دھماکے کے نتیجے میں بھی آ جاتی ہے، اور ہارن کے آوازوں سے بھی یہ ڈیکوڈنگ جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے. اس کے نتیجے میں جو جین کا پورشن جو متاثر ہوتا ہے اس سے، وہ ایلیل کہلاتا ہے، اور ایلیل جو ہے وہ چینجز کا باعث بنتا ہے. جین کے بارے میں ہم آپ پڑھتے ہیں اس کو. جین از دا اسمال سیگمنٹ آف اے ڈی این اے which has genetic information in the form of code to synthesize a protein. یعنی ڈی این اے میں وہ جینیٹک انفارمیشن ہے جس کے نتیجے میں وہ ایک پروٹین کو پیدا کرتا ہے، ایک پروٹین مالیکیول نکالتا ہے اپنے اندر سے، اس کو ڈیکوڈ کرتا ہے. اٹ از دا بیسک یونٹ آف بایولوجیکل انفارمیشن. یہ بیسک یونٹ ہے. بہرحال آگے جس کو دیکھیں تو ایچ جین از لوکیٹڈ ایٹ اے اسپیسیفک پوزیشن آن کروموسوم. ہر جین کے لیے کروموسوم پر ایک الگ سے خاص جگہ ہوتی ہے جہاں پر وہ موجود ہوتا ہے. 4 کے پیئرز ہوتے ہیں اس کے. دس پوزیشن آف جین آن کروموسوم از کالڈ جین لوکس. اس جگہ کو لوکس کہا جاتا ہے جہاں پر جین انفارمیشن موجود ہوتی ہے. اور جین ڈٹرمائننگ جو ہے یہ ہائٹ کو ڈٹرمائن کرتی ہے، ہائٹ آف دا پلانٹ اور سیڈ آف دا پلانٹ، شیپ آف دا سیڈ، ایکسٹرنل فیچر آف دا سیڈ، کلر آف دا فلاور. یہ ان چیزوں کو ڈٹرمائن کرتی ہے جین. اسی طرح سے اینیملز میں بھی ہائٹ اینڈ کلر آف دا اسکن اینڈ کلر آف دا ہیئر، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ یہ جین کے ذریعے سے ہوتی ہے. So next time we will study about the Mendel's laws of inheritance.
انہیریٹنگ مٹیریل، ہیریڈیٹی اور جینیٹکس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے. اب نیکسٹ ٹائم ہم اس کو دیکھیں گے کہ مینڈلس نے، جارج مینڈل نے کیا اس میں دریافت کی ہیں چیزیں، اور وہ کیا کہتا ہے اس کے حوالے سے، اس کے لاز کیا ہیں، اس نے کچھ قوانین بنائے ہیں، ان کو اسٹڈی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.